औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, संडा, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक पेश कर रहा हूं वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यानी कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा चीन, उनका पाकिस्तान वापस आना और हमारे जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हजरात हैं और बहुत सारे तो हमारे अपने साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है इसको हर बंदा नहीं समझ सकता। और वज़ीर आज़म का वो जो दौरा है जो वो चीन का करके आए हैं, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है उसके तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि क्या हो गया, वज़ीर आज़म का दौरा बुरी तरह नाकाम हो गया और इसके बाद अब उनको उनकी सीट से भी हटा दिया जाएगा। अब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की जब बात आई तो मैंने कहा भाई मेरी क्वालिफिकेशन तो थोड़ी सी कम है, ठीक है, कि क्या है अब एमफिल होना और ये इस लैंग्वेज को समझ लेना काफ़ी नहीं है, तो चलो किसी डॉक्टर से पूछ लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब को इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ दी कि आप ही बता दीजिए कि क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर है। जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। 3 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है जो कि आप जिसको देख सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा चीन और मनफी प्रोपेगेंडा, मुनज़्ज़म तरीके से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं, कौन फैला रहा है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद तज्ज़िये के पीछे कौन है। सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनसे मैंने ये पूछा कि भाई ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है चाइना जो हमारा बिरादर मुल्क है उनकी फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक जारी कर दी जाती है और उसको लेकर लोग जो है इस तरह करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 7 है, इसको तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, ये है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। आइए मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या होती है। और वो ये हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा किसी खतरे में पड़ गए हैं, वज़ीर आज़म बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो मैंने ये पूछा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की ये क्या बातें की जा रही हैं। ये क्लियर कट एक स्टेटमेंट है, कोई भी शख्स जाए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चाइना की जो वेबसाइट है उसको एक नज़र खोलने के बाद देखे कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, नहायत सादा अंग्रेज़ी जिसको सलीस अंग्रेज़ी कहा जाता है। उसको आप गूगल ट्रांसलेट करके भी देख लें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है ये कोई भाई मजाक नहीं है। 2 ममालिक के सरबराहान हैं और इसके अंदर एक कौन है, चीन का सदर है जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है और वही क्या है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी पाकिस्तान के अंदर है। और दूसरी तरफ कौन है, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, इस वक्त वज़ीर आज़म है। अगर आपने तनकीद करनी है तो आप ये तनकीद कीजिए कि वज़ीर आज़म साहब लालू खेत गए थे और उन्होंने फलाना जो नालियाँ बनी हुई थी वहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के जो सरबराह थे उनको कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो एक उनका दौरा नाकाम हो गया। अब जब स्टेट लेवल पे ये चीज़ें हो रही होती हैं और आप आकर तज्ज़िये करते हैं तो फिर एक सवालिया निशान बन जाता है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये चीज़ मैं पहले पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि ये लोग ऐसे कुछ हैं कि जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए एक जो है ना इम्तिहान बन जाएंगे। इम्तिहान कैसे बन जाएंगे भाई कि ये डायरेक्ट इदारों को ये चैलेंज कर रहे हैं, खबरें इस तरह की फैला रहे हैं जिससे नहायत ही कोई मनफी तासुर जा रहा है। और कल को अगर इनको कह दिया गया ना कि भाई ये अपनी आप खबर प्रूफ करके दिखा दें तो इनके पास कोई शवाहिद नहीं होंगे। और उसके बाद इम्तिहान क्या पड़ जाता है भाई, इम्तिहान ये पड़ जाता है चलें जी प्रेस रिलीज जारी करें, चलें जी आप ऐसे करें, प्रोटेस्ट करने पंजाब असम्बली के सामने आ जाएं, प्रेस क्लब के सामने आ जाएं। क्या हुआ जी, हमारे साफ़ी भाई को कौन उठा के ले गए, FIA वाले ले गए, पुलिस वाले ले गए, ये ले गए, वो ले गए। तो भाई कोई खुदा का खौफ कीजिए, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जिनके बारे में
آپ کہہ رہے ہیں. پہلے تو ایک نظر جو ہے نا اس ڈاکومنٹ کو دیکھیے اور ذرا سن لیجئے اس دورے کے بارے میں جو ہمارے معروف ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب کی بات میں کر رہا ہوں, جو کہ پوری دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ. ڈیفنس پہ بھی وہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مسئلہ کشمیر کا ذکر بھی آیا ہے, اور دیگر جو اکنامک جو یہاں پر پروجیکٹس چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے ان پہ بات ہونی تھی. اور کس پہ بات ہونی تھی؟ اور نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی اس میں بات کی گئی. پہلے تو ڈاکٹر حسن رضوی کی زبانی سنیے کہ یہ دورہ جو تھا یہ ناکام ہو گیا یا کامیاب رہا. اس کے بعد 0.5 اور اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے 31 میں یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کروں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے, اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ ہر بندہ خود کر لے کہ آیا کہ یہ ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے. نہیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آتی کہ پاکستان کا نقصان ہو گیا, فیلئر ہو گیا. ایسی چیز تو کوئی نہیں ہے جو ہے. بلکہ جو چین والوں کی کمپنیوں کو جو شکایات ہیں پاکستان سے, اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ غلط فہمیاں کم ہوئی ہیں, اور اب پاکستان کو ایکشن کرے گا, اب کارروائی کرے گا تو وہ دور ہو جائیں گے. میرا تو خیال ہے کہ یہ پازیٹو وزٹ ہے چین کا, اور نیگیٹو نہیں ہے. جی, جیسے کہ آپ نے سنا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ کس طریقے سے جو اس وقت میڈیا کے اندر تجربہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا, بس وہ امانتاً ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اب کیا کریں, اپنی منجی تھلے جب ڈانگ پھیرنی پڑتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اپنے ہی دوستوں کو ہوتی ہے. پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کیا کرے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم اینڈ پر. تو پوائنٹ نمبر 5 جس میں کہا گیا یہ بھائی ڈپلومیٹک لینگویج ہے, اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے اور اس کو بالکل ہی سمجھا جا ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو گیا, یہ دورہ ہی ناکام ہو گیا. اب اس ڈپلومیٹک لینگویج کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے, کیا ہے آپ اس کو پڑھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو نہایت ہی آسان الفاظ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہماری جو فرینڈشپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹیسٹڈ اینڈ ٹائم لیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو جس طرح پہلے سے سپورٹ کر رہے تھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ چائنا کے جو مسائل ہیں اس کی یعنی سرحدی مسائل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان ون چائنا کی پالیسی پر قائم رہے گا, چاہے اس کے اندر تائیوان آ جائے, ساؤتھ چائنا سی آ جائے, ہانگ کانگ آ جائے, زنجیانگ آ جائے یا تبت آ جائے, جو بھی ہے پاکستان ہمیشہ کس کو سپورٹ کرے گا؟ چائنا کو سپورٹ کرے گا. اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کو کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا کرے پاکستان؟ جو اپنا اتنا بڑا الائی ہے اس کو چھوڑ دے اور ایسا کرے کہ بھئی تبت کی گورنمنٹ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے, وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہم تو بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر حکم کریں جب چاہیں گے یہ آیا فوری. تو یہ چیز اسی کے ساتھ چائنا نے کہا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ اور اس کی سیف گارڈنگ اور ساورینٹی, انڈیپینڈنس, سیکیورٹی اور کی پروموشن میں اور اس کے علاوہ سوشو اکنامک ڈیولپ میں اور پراسپیرٹی میں ہمیشہ کیا کرے گا؟ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. دیکھیے گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 31 پوائنٹس ہیں یہ نہایت میں نے ان کو پڑھا, بار بار پڑھا اور مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی. یہ ایک ایسا پالیسی فریم ورک ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایک ایشو آپ اٹھا لیں اور اس ایشو کو اٹھا کر یہاں پر دیکھ لیجئے کہ نیکسٹ جو آپ اپنے ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ جا کر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہی ہے نا, کس کی ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ؟ 2 کنٹریز کے سربراہان کی,
اور اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہو گیا تو بھائی غربت بھی ختم ہو جائے گی، سرحدی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ پاکستان کی ساورنٹی اور اس سیکیورٹی کا چائنا خیال رکھے گا، اور پاکستان کرے گا کیا کہے گا، ہمیشہ ون چائنا کی جو حمایت اپنی جاری رکھے گا۔ اب اس میں کون سی نئی بات ایسی ہے کہ جس کو تنقید کا نشانہ بنا کر اتنا بڑا جو ہے باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ اس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، اس کو خبر نہیں کہا جاتا کسی لحاظ سے۔ 2004 سے میں اس پروفیشن کے اندر موجود ہوں اور ہر لیول پر میں نے کام کیا ہے، نہ صرف کام کیا بلکہ 2 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے۔ تو جرنلزم کیا ہے بھائی، یہ تو کسی بھی میں نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا آزاد نہیں ہے۔ اب وہ کون سے فیکٹر ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ منفی پروپیگنڈا جاری رہے، اور اسی طریقے سے جو سو کارڈ ہماری صحافت ہو رہی ہے یہ اسی طرح ہوتی رہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے ٹیمپلیٹس بنانا اور اس طرح کے بیانات دے دینا اور اس طرح سے اداروں کو آپ نے بیٹھ کر چیلنج کر دینا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پہلی ریزن تو بھائی سیدھی سی یہی ہے کہ جیسے کہ آپ شام کا اخبار آتا تھا نا مارکیٹ کے اندر، شام کا اخبار یاد کیجئے، شام کے ٹائم ایک جو اخبار بیچنے والا ہاکر ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، آواز لگاتا تھا یہ خبر، ٹھیک ہے؟ تو ہو یہی رہا ہے کہ چند پیسوں کے لیے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، اور کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ویورشپ کو بڑھایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو اب اسی طرح سے گروپ بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا گروپ بنا دیے جاتے ہیں؟ جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں، ان کو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سپورٹ کرتی ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ میڈیا پر لے کر آتے ہیں۔ اب جبکہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ کون سی جرنلزم یہاں پر کی جا رہی ہے، اور وہ کون سے عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر یہ پروپیگنڈا کر کے ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ صرف یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کا وزیر اعظم ساتھ کے ملک میں جا کر کوئی اچھی بات بھی کر آئے، کوئی اچھا معاہدہ بھی کر آئے، تو اس کو بھی ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ نیگیٹو پیش کرنا ہے۔ اب اپوزیشن کا تو دیکھیں جو ہے وہ کام ہی یہی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر حسن عسکری سے جو میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں شیری رحمان کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کو الگ بٹھا دیا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ بھائی کووڈ ہے، کوئی خدا کا خوف کرو، کووڈ کے اندر وہ مجمع میں وزیر اعظم کو نہیں بٹھا سکتے، جب ختم ہو جائے گا مجمع تو کیا کریں گے ہم؟ چین کی عوام کو کہیں گے ہمارے وزیر اعظم کو کیا کریں، الگ نہ بٹھائیں، مجمع میں بٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو پھر بھی کوئی ایک شخص بیٹھے تھے۔ اگر اسی طرح پیوٹن کی بات کریں، صدر پیوٹن جو روس کے ہیں وہ تو بالکل ہی الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بیٹھنا اٹھنا، پھر یہ اشارہ کیا گیا، او بھائی وہ عزت و احترام سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ سر پلیز، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ چل بھائی انڈیا ادھر آ جائے بھائی۔ اس طرح کے آپ بیٹھ کے یہاں پہ تجزیے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ تو بھائی دوسرا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکی ہیں یہ چیزیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اللہ تعالیٰ مودی صاحب کو ہدایت دے، اس کا ایک پورا نیٹ ورک تھا،
اس نیٹ ورک کا کیا کام تھا؟ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا. تو وہ ویب سائٹس بند ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جو ہے عالمی برادری کے سامنے آ گئی. لیکن ابھی بھی بہت سارے ٹویٹر ٹرینڈ بنانے والے ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان سے آپریٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ جو منفی پروپیگنڈا اس وقت جاری ہے اور کرسی کی یہ گیم ہے، اور عمران خان صاحب کو یہاں سے ہٹانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کسی طریقے سے میں اب تک جو صورتحال ہے واضح یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو ہر اینگل سے بھی دیکھ لیا جائے تو کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوگا، اور کامیاب تو نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں آپ کا نہ صرف ملک کا امیج خراب کریں گی، بلکہ یہ جو قوم ہے جو بیچاری روزانہ صبح اٹھ کے 8 سے 10 12 گھنٹے محنت کرنے کے بعد بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کی روزی روٹی، دودھ، خوراک، میڈیسن، کپڑے یہ پوری کر دیں. ان کے لیے آپ مزید مسائل کھڑے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اگر صحیح کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو پھر بھی برابر کی تنقید کرنا. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ایسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی جو وجہ ہے جو اینڈ پہ میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا جو آ گیا ہے اس کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. اب خبروں کے اندر اور تجزیوں کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ ایڈیٹر کا کردار ہی نہیں. ایڈیٹر بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کیا کہ آپ نے رپورٹر جاتا ہے، خبر لے کر آتا ہے، خبر لینے کے آنے کے بعد وہ اس کو بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کو ایڈیٹر چیک کرتا ہے، پھر وہ خبر جو جا کر پہلے سب ایڈیٹر دیکھتا ہے، پھر اس کے اوپر ایڈیٹر دیکھتا ہے، پھر جا کر اخبار میں پبلش ہوتی ہے. اسی طرح کاپی ایڈیٹر ہے، اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے، اس کے بعد کوئی نیوز جا کر آن ایئر ہوتی ہے. تو اب یہ جو وی لاگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیا اس میں ایڈیٹر نہیں آ سکتا؟ بھائی آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ اگر کہیں پر غلطی کرتے ہیں تو کٹ لگانے میں کیا ہے، انسرشن لگانے میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کے پاس ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس کو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کا سینئر صحافی ہے اس سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ نے فالو اپ کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا جلدی یہ سوچیں کہ بس ایک ہی اننگ میں سارا کام تمام کرنا ہے. نہیں، سلو، آرام سے. اور معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی، پارٹی نہیں بنے، صحیح تجزیہ کریں. یہ ڈاکومنٹ آپ میرے پاس ہے، یہ 31 پوائنٹ میں آپ سے آج ہی ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن نیکسٹ آنے والے جو ویلاگ ہوگا اس کے اندر سے ہم کشمیر پالیسی بھی ڈسکس کریں گے جو اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہے، افغان پالیسی بھی ڈسکس کریں گے، اور دیگر معاملات جو اس ڈاکومنٹ، قیمتی ڈاکومنٹ ہے میرے نزدیک، بہت زیادہ قیمتی ڈاکومنٹ ہے یہ، اس کے اندر ان پر ایک مثبت یہاں پر ڈیبیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی یہ وزیر اعظم صاحب ہمارے گئے تھے، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کر کیا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ کہہ دیں کہ فیلئر ہے، آپ ناکام ہو گئے، آپ این آر او لینے گئے تھے یا ایکسٹینشن لینے گئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سوال ضرور پوچھیے کامنٹس میں. تھینک یو ویری مچ.